अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले देखने वाले सबको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कलमा पढ़ा जाता है, जहाँ जहाँ मेरे नबी का नाम लिया जाता है, जहाँ जहाँ दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उन सब को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। इबादत का दिन, मग़फ़िरत का दिन, दुआओं का दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का दिन, बहुत ही मुबारक दिन। तमाम सुनने वाले चाहने वालों को हमेशा दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है, खुश बहुत हूँ, खुशकिस्मत बहुत हूँ कि मैं उस नबी की उम्मत में से हूँ, हम उसके उम्मती हैं। बहुत खुश हूँ और दिल से पढ़ती हूँ दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। सलाम है मेरे नबी पर, सलाम है उनकी आल पर। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मैं उस नबी की उम्मत में से हूँ जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी तमाम उम्मत के लिए गिरिया कर करके सजदों में अपना सर रख के उस रब से सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। उसने सारी ज़िंदगी मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी, मग़फ़िरत की। हर जगह पर हमारी ढाल बने मेरे नबी। यहाँ तक कि पुल सरात को गुज़रना है ना, तो मेरी नबी की उम्मती जो है ना, वो उनकी सुन्नत पर अमल कर ले। उन्होंने हर जगह हमें, हर राह में, गा बगा हमें एक पैगाम दिया और ख़ुद पहले करके दिखाया। मैं कहती हूँ कौन सी बात करूँ आज और क्यों ना करूँ, क्योंकि वो यासीन है, वो ता है, वो शहंशाहों के शहंशाह है, वो वलियों के वली है, वो नबियों के सबसे बड़े सरदार है। मैं क्यों ना जिक्र करूँ उनका, जिन्होंने सब कुछ खुद करके दिखाया, उसके बाद हमें करने को कहा। मैं क्यों ना जिक्र करूँ। उन्होंने जितनी तकलीफ़ें देखी, जब खुद तकलीफ़ें झेली तो अपनी उम्मतियों को भी कहा कि आज जो तकलीफ़ होगी ना, आज तुम्हारी इज्जत कोई ख़राब करेगा ना, तो आखिर के वक्त मुझसे ले लेना। ये उन्होंने फरमाया। बेटियों की बात करूं तो अल्लाह पाक ने उनको बेटे भी अता किए, लेकिन उनको बेटियों से नवाजा। उन्हें बेटे दिए, लेकिन क्योंकि अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, ये भी बयान फरमाया। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, यानी कि उनको बेटे से नवाजा, लेकिन कोई और नबी नहीं आएगा। लेकिन क्या है, तमाम अंबिया, तमाम पैगंबरान दीन, आदम से लेके ईसा तक, सब ने कहा मोहम्मद आएंगे, अहमद आएगा। हर किसी ने अपने लबों से ये फरमाया। तो फिर क्या है, मेरे रब ने उनकी रूह को पहले ही तख्लीक कर दिया था और हर पैगंबर को फरमा दिया था, हर पैगंबर को बता दिया था कि अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे। मेरे प्रोग्राम में बहुत प्यारे प्यारे मुफ्ती, मौलाना, उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और नात गो भी हैं, यहाँ सब हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात अपने इंट्रो में करना चाहती हूँ, बाकी इंशाल्लाह वो सब आपको बताएंगे शब मेराज का। लेकिन मैं मुख्तसर एक बात कहना चाहूँगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे उम्मे हानिया के, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा मेरे सरकार बस तैयार हो जाए। हम कितना खुश होते हैं जब हम अपने भाई को दूल्हा बनाते हैं, माएँ कितना खुश होती हैं अपने बेटों को दूल्हा बनाते हैं। उन्होंने कहा आप तैयार हो जाएं, हम आपको दूल्हा बनाने कौन आए हैं? आए हाय हाय, फरिश्ते आए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लाए अल्लाह का पैगाम लेके, मेरे सरकार तैयार हो जाए।
پھر ان کا کیسا ان کا استقبال کیا گیا، کنہوں نے کیا؟ فرشتوں نے۔ کیوں نہ کریں جنہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کی، میرے رب میری امت پہ پردہ ڈال دے، ان کو قبر کا عذاب قبر میں دینا، باہر مت دینا کہ لوگ تھو تھو کریں، لوگ توبہ توبہ کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے جو نمازیں لینے گئے تھے اوپر، ان کو پتا تھا نا میری امت کیسی، وہ اتنی جھیل نہیں سکتی تکلیفیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال، کتنے سال لوگوں نے، ان کے اپنوں نے ان پر پتھر مارے، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ اپنوں نے بہت ان پر ظلم ڈھائے، لیکن میرے نبی وہ ہیں جو جنگ بھی جیت جاتے ہیں تو کفار کو کہتے ہیں ان پر ظلم نہ کرو، چھوڑ دو انہیں، یہ میرے نبی ہیں۔ ہم تو ذرا سا کوئی تکلیف دے دے پورا پورا بدلہ لیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، جینے مرنا ختم کر دیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا معاف کر دو۔ بچوں پہ کبھی ظلم کیا، بیٹیوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا، میرے وہ نبی ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ ذکر ہے معراج کا، فضیلت ہے معراج کی، آج کا دن بابرکت دن ہے۔ اور میں کہوں گی جب انہیں دولہا بنایا گیا، کیونکہ میں اتنے شاید میرے الفاظ میرا ساتھ نہ دیں، جب وہ تشریف لے کے گئے، جبرائیل علیہ السلام نے براق پر یہ پر پھیلائے، آ گیا کون، ایسے پروں پر اٹھا کر لے کے گئے، 1 2 3 4 5 6 7، جبرائیل علیہ السلام نے بس آگے میں نہیں جا سکتا، میرے تو پر ہی جل جائیں گے۔ یہ میرے نبی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، یہ ہے ان کی ذات، وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، وہ ولیوں کے ولی، وہ پیغمبران دین کے سب سے بڑے سرکار، کوئی نہیں جا سکتا۔ بس میں ایک چھوٹی سی بات پر یہاں اپنا انٹرو ختم کروں گی۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئی، نماز کی باتیں ہوئی، یہ ہمارے علماء دین یہاں پر بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بات پر میں اپنا انٹرو کا اختتام کرتی ہوں کہ میرے رب، تو نے آدم کو بخشا، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جو انہوں نے بنایا وہ ان کو تعظیم دی، ان کو بخش دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سکھایا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ میرے حصے میں کیا ہے؟ تو میرے رب نے ایک چھوٹی سی بات کر کے اس بات کا میں کہوں گی اختتام کروں گی اپنے انٹرو کا، کہ میرے رب نے کہا جہاں میرا ذکر آئے گا نبی تیرا ذکر وہاں آئے گا۔ تو میں کرتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں جہاں میرا ذکر آئے گا میرے نبی تیرا مقام، تیرا ذکر وہاں آئے گا۔ آپ دیکھتے رہیں، آج ہے شب معراج اور ہم بیان کریں گے شب معراج کی فضیلت۔ گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ رہیے، یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کو ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ خوش آمدید، اور تمام جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہے، گڈ مارننگ وتھ سبھی، ان کو کہتی ہے السلام علیکم، اور شب معراج کی بہت بہت مبارک دیتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آج میرے بہت ہی پیارے پیارے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں سب سے پہلے ان سے آپ کو ملواتی ہوں، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اور بیان کریں گے معراج کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سفر ہوا، اور ہم اپنے کانوں سے ایک بار پھر سنیں گے۔ اور میں دعا کرتی ہوں جب تک میری زندگی رہے میں یہ شب معراج کی فضیلت سنتی رہوں۔ تو سب سے پہلے میں ملواتی ہوں، یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہد حسین قادری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج ذکر ہوگا تو میں اجازت ہے اپنے بھائیوں سے ملوا لوں جی۔ اس طرف میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں سید احمد سور وردی، نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اور ان کے برابر میں میرے ایک اور چھوٹے بھائی تشریف رکھتے ہیں، حافظ موصف صاحب۔ السلام علیکم، کیسے میرے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ بھی نعت خواں ہیں۔ اور ایک اور ان کے برابر میں میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ ایک ہوسٹ بھی ہیں، وینس ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور آج یہاں پر تشریف فرمائیں حافظ حامد رضا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ان کے برابر میں ایک اور
اور میرے پیارے بھائی تشریف رکھتے ہیں بہترین نعت خواہ ہیں اور وہ ہیں حافظ محمد اشفاق صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج رون کے لگی نبی کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن جب بہت ساری باتیں کریں تو کچھ اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے اور اچھے کاموں کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں. تو ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں یہاں پر صادق الہی صاحب, سوشل ورکر ہیں. السلام علیکم صادق بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو سب کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, ہر چیز میں یاد رکھتے ہیں, اور ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے ہم اپنی محفل میں ایسے لوگوں کو بلوائیں. اچھا جی مفتی صاحب یہ بتائیے, پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اور میرا کیا سوال میرے تمام جب آف کورس ہمارے آنے والی جنریشن ہے, آنے والے بچے ہیں, کیونکہ گاہ بگاہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان باتوں کو دہرائیں اور ان کو اویئر کریں کہ یہ سلسلہ کیسے جاری و ساری ہے اور ہمیں اس کی فضیلت آنے والے بچوں میں کیسے فارورڈ کرنی ہے, کنورٹ کرنی ہے. تو تمام نبیوں کو اللہ کی طرف سے مختلف معجزات عطا ہوئے, جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا خاص معجزہ عطا کیا اللہ پاک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ عز و جل تمام مخلوق میں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کے ذریعے سے اپنے بندوں کے طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت کے امتیوں میں ان کی عادت اطوار کا پروان چڑھ چکا تھا, ان کی عادتیں جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی تو ان کا توڑ کرنے کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ خاص دور, انسانیت بالغ ہو چکی تھی, میچور ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو دور ہے قیامت تک کے لیے یہ سائنس کا دور ہے, اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے صبح تک آنے والے ہر سائنٹسٹ اور ہر سائنس کے توڑ کرنے کے لیے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معراج کا معجزہ جو ہے یہ اس وجہ سے بھی خاص ہے. آپ اگر دوسرے نبیوں کے معجزات کو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ جادوگری کا دور ہے, لوگ جادو سیکھتے تھے. تو رب تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا جادو کو توڑنے کے لیے وہ عصا دیا. آپ نے عصا پھینکا یہاں تک کہ ایک جبڑا زمین پر تھا, دوسرا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر چلا گیا, اور سارے فرعون جو ہیں فرعون کے جو حواری تھے اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. یوں جو ہے ان کا توڑ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے یہ دور جو تھا یونانیوں کو دور تھا, اور جو بالکل مرنے کے قریب ہوتا تھا اس کو بھی دوائی دے کے زندہ کر دیتے تھے. تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ بیمار کو نہ, بیماروں کو تو شفا دیتے تھے لیکن جو مر چکا تھا اس کو بھی زندہ کر دیتے تھے. یوں جو ہے صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی پتھر کا دور تھا تو آپ نے پتھر سے اونٹنی بنا کے دکھائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خاص سائنس کا دور ہے. انسانیت میچور ہو چکی اور آخری محبوب کو آخر میں بھیجا ہی اس وجہ سے کیا, ورنہ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب اول ہے, روح مبارک اول ہے, تخلیق اول ہے, کائنات میں پہلے اول ہے, عبادت اول ہے, سجدے اول ہے, تو لایا آخر میں کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آئینہ اول ہے. جیسا کہ آپ نے معراج کے رات کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا, صبح کو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو کیسا دیکھا, ہمیں بتائیں کہ رب عز و جل کو آپ نے کس طرح دیکھا, ہمیں بتائیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ عطا فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا من رعانی رعل حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یعنی میں آئینہ ہوں, میرے آئینے کے بغیر کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا, رب کو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک مجھے مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لے. میری معراج کرنے کے بعد رب کی معراج ہے. تو یوں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اول ہی ہیں, لیکن آپ کو آخر میں لانے کی حکمت بھی یہی ہے تاکہ انسانیت جو بالغ ہو جائے تو کوئی بھی شخص جس نے گمراہ ہونا ہے, جو کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہے وہ گزر جائے, جو کسی نبی کو خدا کی صفت کہے وہ گزر جائے, لیکن جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو ہر ایک کہہ اٹھے کہ عبدہ و رسول, یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رسول ہے, تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو, نورانیت کو دیکھ کر
اور کوئی گمراہ نہ ہو. اس وجہ سے یہ معراج کا موضوع اور معراج کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تاکہ قیامت تک جو لوگ میچورٹی کے ساتھ اپنے تجربات کریں گے, کائنات میں بکھریں گے, نکلیں گے, تو ان سب کو یہ جواب مل جائے کہ بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے کوئی اوزون سے باہر نہیں جا سکتا اور وہ الٹرا وائلٹ ریز میں نہیں گھس سکتا. میرا محبوب وہ ہے جو بغیر کسی آکسیجن کے سلنڈر کے لامقامی چلا. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بے شک وہ ہمارے لیے ہدایت ہی لے کر آئے ہیں, اور وہ ہدایت جس کو ہم نے سنت کے طور پہ قبول کیا, اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کروں کہ آپ نعت سنائیں سید احمد سہروردی. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا کہ عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. جس سے آگے جائیں تو جل جائے پر جبریل کے. جس سے آگے جائیں تو جل جائے پر جبریل کے. اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو, بس ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اور بات کروں گی میں, ایک مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ معراج کے واقعے کو ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے ہمارے آنے والی نسلوں کو؟ اس سے جیسے کہ ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے, جی, معراج کا موضوع جو ہے آج کے انسان کے لیے, مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے
کیونکہ اس دنیا کے اندر لوگوں میں عجیب عجیب نظریے پائے جاتے ہیں. بے شک خاص طور پر سائنس میں جو نظریہ پایا جاتا ہے بگ بینگ کا کہ یہ کائنات جو ہے ایک کوسموس کا ایک بڑا بادل تھا اور وہ بگ بینگ جو ہوا اور وہ پھٹا اور ملکی ویز بن گئے اور یہ ساری کائنات جو ہے کچھ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکھر رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمٹ رہی ہے. تو انہوں نے طرح طرح کے نظریات بنائے ہیں اور جس میں ہمارے جو فزکس پڑھنے والے ہیں, کیمسٹری پڑھنے والے ہیں, میتھمیٹک پڑھنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے جو نا گم ہیں. لیکن آئنسٹائن جو ہے جو کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے, اس نے معراج کو مانا ہے. اس نے اپنا جو نظریہ دیا ہے فزکس کے اندر, نظریہ اضافیت, کہ اگر کسی مادے کو آپ روشنی کے ڈبل میں اسپیڈ دیں, یعنی کہ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے ساتھ روشنی سفر کرتی ہے کہ 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین پر سورج سے روشنی آ جاتی ہے, تو یہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتی ہے. تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی مادے کو روشنی کی ڈبل رفتار دی جائے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ ٹائم اسپیس لیس ہو جائے گا. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر جہاز کو اتنی اسپیڈ سے آپ آسمان میں بھیجیں تو 6 مہینے کے بعد جب جہاز زمین پہ آئے گا تو ہماری زمین پر 4 صدیاں گزر چکی ہوں گی. یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, فزکس کے سارے لوگ اس چیز کو جانتے مانتے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں رب تعالیٰ نے لامکان میں بلایا اور وہاں پر ہماری کتابیں لکھتی ہیں کہ 18 سال گزرے, یہاں پر لمحہ گزرا. تو آئنسٹائن نے کہا کہ یہ معراج ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور آئنسٹائن کے اس نظریے سے کہ کوئی بھی چیز جو ہے سکڑ بھی سکتی ہے اور جو ٹائم سکڑ بھی سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس نے اس چیز کو مانا اور تمام سائنٹسٹ کو یہ راستہ بھی بتایا, دکھایا. اور خاص طور پر جو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں سائنس سے نا, کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک بہت سارے بڑی بڑی جو نا ایجادات ہونے والی ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تک پوری کائنات کے اندر روشنی کی رفتار کا صحیح جہاز بھی نہیں بنا. آواز کی رفتار سے تو ہر چیز بنی ہوئی ہے, روشنی کی رفتار کا جہاز نہیں بنا. لیکن میرے مصطفیٰ کا پاور دیکھیں آپ, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ پاور دیا کہ روشنی کی رفتار تو کچھ بھی نہیں ہے. براق تو اپنی جس رفتار سے گیا, آپ دیکھیں روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار جو ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں رکھی ہے کہ 7 آسمانوں میں ستارے موجود ہیں, لیکن ہم صرف آنکھ کھولتے ہیں تو لائٹ ایئرز پہ جو بڑے بڑے تارے ہیں, ستارے ہیں, وہ ہمیں ایک آنکھ چھپ دبک میں مل جاتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں. تو یہ آنکھ کا پاور ہے کہ آنکھ میں جو نور کا ذرہ ہے کہ ہمیں اتنا کروڑا سال دور جو ستارے ہیں وہ فوراً نظر آ جاتے ہیں. یہ اسپیڈ تو اللہ نے ہمارے آنکھ کے نور میں رکھی, اور جس کا دل نور ہو, جو سراپا نور ہو, ان کی اسپیڈ کیا ہوگی. پھر جو معراج کی رات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوراق دیا گیا ہے, یہ صرف اعزازی طور پر ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیڈ ہے یا سرکار کا جو حاضر ناظر ہونے کی طاقت ہے وہ کسی کی عقل سے ماورا ہے. آپ کی بات میں بالکل میں ایڈ کروں گی, جن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ انگلی کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, تو بات ہی ختم ہوگی. ہمارے درمیان ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ؟ میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بات کرو تمام علماء حضرات کو سلام ہو, اور ہم سب سے فرض ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے علماء کی عزت کریں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو. یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات. دیکھیں میں یہ بات تو ابھی مولانا صاحب نے بات کی نہیں, بڑی زبردست بات کی. ہم آج یہ جو آئنسٹائن کی اس کا E=mc² ایک تھیوری تھی آئنسٹائن کی, جس پہ وہ جو اللہ کے نبی جب براق پہ گئے تو وہ جس طرح کہ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے, اس پہ بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے, اور وہ اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہیں چاہے وہ ایکسپیکٹ کرے نہ کریں. لیکن میرا جو سوال ان سب سے یہ نا, دیکھیں ہم نے شب معراج, ہم مطلب ایک تو ہمارے یہاں روحانیت کا پہلو بالکل ختم ہو چکا ہے, گھروں میں ماحول نہیں رہا. میرے والد شب معراج یا بڑے بڑے دنوں پہ ایک لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے, اس میں محفلیں بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ماحول نہیں رہا, تو ہم ان چیزوں کو ریوائو نہیں کرتے. آپ نے بہت اچھا کیا محفل کی. میرا سوال یہ ہے کہ اب حضور جب معراج پہ گئے, حضور عرش بری پہ گئے, تو حضور نے بہت ساری چیزیں دیکھی, کون سا عمل کرنے والا ہے, اس کا کیا انجام ہے, اللہ نے ان پر کھول دی رکھی. لیکن اگر ہم چیزوں کو اپنے کورس میں اپنے بچوں کو ہم اس طرح بتاتے نہیں ہیں, شب معراج کی ٹھیک ہے ہم نے مبارکباد بھی دی, لیکن اس کا جو اصل مقصد, اس میں جو اللہ نے کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو وہ ضروری ہے بتانا. دوسری ایک بات کبھی میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں, آپ نے تمام والدین کو دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کو بتا دیں کہ آپ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی حضور کی ذات, آپ کی اولاد, مال, ہر چیز پر حاوی نہ ہو. یہ ضرور سے موضوع پہ بات کرے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم یہاں پر چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.
نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پر بھی تو ڈگمگایا نہیں، لامکاں پر بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو ہے مجھ کو پیارے سبھی انبیاء، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، اس قدر محترم شب معراج ہے، اس قدر محترم شب معراج ہے، اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے، لامکاں پر بھی ہم کو بھولایا نہیں، لامکاں پر بھی ہم کو بھولایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ سبحان اللہ۔ حافظ موصف صاحب ہمارے درمیان تھے، بہت ہی پیارا انداز۔ اللہ پاک ہم سب کی، سرکار کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشے۔ ہمارے درمیان وہ شخص موجود ہے، میں بات کروں گی کہ جب ہم لوگ کسی بھی بڑے دن کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آف کورس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے روزی روزگار میں اللہ پاک برکت دے اور ہم اسے بانٹیں۔ اس میں پیار بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، محبت بھی ہے، رزق بھی ہے، اور جتنا تقسیم کریں گے میرے رب کا وعدہ ہے کہ مجھ سے 70 گنا تو زیادہ لے لے، ایک روٹی دے گا میں تجھے 70 دوں گا۔ تو یہ میرے نبی نے، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے لبوں سے کچھ خود نہیں کہتا، پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، علماء دین آ جاتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، پھر بہت سارے ایسے کردار جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جو ہمیں میسج دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ بانٹ میں تجھے دوں گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا۔ تو یہاں پر ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے ہمارے سرکار کی محفل میں تشریف لانا معتبر سمجھا، اور میرے پہلے بھی شو میں آ چکے ہیں، سوشل ورکر ہیں صادق بھائی۔ السلام علیکم، کیسے صادق بھائی؟ اور میں یہ پوچھوں گی کہ آف کورس جب بڑا دن ہوتا ہے اور سرکار کی محفل ہوتی ہے، اور آج تو معراج کا ہم دن منا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو ہم کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے، یا ہمیں اپنے گھر میں کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وینس چینل کو میں مبارکباد دوں گا شب معراج کے حوالے سے، جو انہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت محفل سجائی ہے، جس میں ماشاءاللہ سے نعت خواں حضرات بھی آئے ہیں اور مفتی صاحب بھی آئے ہیں، اور مجھ جیسے شخص کو بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ شب معراج کی، جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا، کہ بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز کے حوالے سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر آئے اور امت کو دی، اور مفتی صاحب کے جو بیان، جس طرح انہوں نے بات کی کہ آج کل اصل میں ہماری کوئی بات کسی چیز میں اگر ہم دینی اعتبار سے کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ٹیکنیکل لائن سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ دیکھو اگر تم نے یہ کتاب پڑھی ہے یا تم نے یہ چیز کی ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے ایسا ہوا
اور یہ سارا واقعہ، اور آج کی سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے، بے شک، ہے نا. جیسے آئنسٹائن کا نام لیا صاحب نے، پھر دوسرے ان کا نام لیا اور اس طرح کی بات کی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم کوئی بھی چیز اگر اپنے بچوں کو اگر دینداری کے طور کے اوپر اگر سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تو اس وقت میں وہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہتے ہیں. لیکن اگر دنیائی لحاظ سے، کیونکہ دیکھیں پہلا وقت ایک الگ تھا، ماں باپ سمجھاتے تھے دیکھو بیٹا یہ. لیکن آج کا وقت ایسا ہے، ٹیکنیکل وقت ہے کہ وقت تیزی سے آگے جو جا رہا ہے، اور اپنا انگریزی اور اس طرح کی چیزیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں بچوں کو بھی اسی لحاظ سے بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیے بیٹا یہ چیز تو ہے، لیکن یہ چیز اس طریقے سے اس کو کریں. بے شک، بے شک. اور شب معراج کے تو ماشاءاللہ سے بہت سی، میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سی فضیلتیں ہیں. ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس بارے کے اندر بتایا کہ کیا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت جو میں نے بتائی کہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے تھے امت کے لیے نماز کا، وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم اس کا اہتمام. میں چاہوں گی آپ بھی تھوڑا ایک کلام ہمیں سنائیں. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ان کی، تو اچھا لگے گا. میں ہوں تو نہیں پراپر، لیکن میں میں ایک تھوڑی بات سی بتاؤں، نبی کا ذکر کرنے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کی انشاءاللہ جستجو اور محبت ہونی چاہیے. کوشش ضرور کروں گا بے شک، انشاءاللہ. بے شک. جی اچھا جی، صادق بھائی جو ہیں وہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سرچشم نور فتح مبیں ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. وہ سرچشم نور فتح مبیں ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے ہیں ہم پہ ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہے ہمارے. اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہے ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اچھا جی، ہم بات کریں گے اس وقت اس نعت خواں کی جو ماشاءاللہ بہت سارے چینل پہ اپنی پیاری آواز سنا چکے ہیں اور ہمارے سرکار کا لبوں سے نام لے چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں، اور آج گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنے حافظ حامد رضا، جو ماشاءاللہ وینس ٹی وی کے ایک اینکر بھی ہیں اور یہاں پر بھی اسلامی پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم حامد بھائی، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اور آپ بسم اللہ کریں اور نبی کا ذکر شروع کریں. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اس خوبصورت محفل سجانے کے لیے، اور میں چاہوں گا قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں، سارے مل کر پڑھیں گے، انشاءاللہ رونق میں اضافہ ہو جائے گا. بسم اللہ کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی میں سونا تھا سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نور انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ خادم مارا مارا یا رسول اللہ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا بولو نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مکھ مور اکھی ہن مدھبریا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی مشانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سلام ستا تکیا کتھے جاڑیاں نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رسول اللہ یا ربی بالمصطفیٰ
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حامد رضا تم نے ہمیں رلا دیا. میں سوچ جب یہ اپنی نعت سنا رہے تھے تو اس میں ذکر آیا کہ اب سوچتی ہوں کہ میرے نبی کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. انہیں کس چیز کی وہ رب سے جو مانگے وہ نہ ملے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا. ان کی ایک چھوٹی سے گھر کو دیکھتی ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. مٹکا, ایک چادر, ایک کرتا, ایک کٹوری پانی کی, یہ میرے نبی کی کل کائنات. انہیں کس چیز کی, اگر وہ کس چیز سے میرے رب سے مانگے کیا نہ ملے. جب یہ نعت میں وہ ذکر فرما رہے تھے کہ خاک پر سونا, انہوں نے کیا مانگے تو کیا نہ ملے, لیکن ہم اس کی امت میں سے جس نے ہمیشہ ہمارے لیے مانگا ہے, ہماری مغفرت مانگی ہے. میرے رب نے ان کی یہ شان بنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حال پر درود السلام. انہیں سب پتا ہوتا تھا میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا, میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے کبھی اف نہیں کی. وہ چاہتے تو کہتے ہیں اللہ ایسا دن نہ دکھانا, میری بیٹیاں بہت تکلیف میں آ جائیں گی, لیکن کہا میرے رب کی رضا کس میں ہے, میں اس میں خوش ہوں. تو پھر کیوں نہ ان کی شان بلند ہو, پھر کیوں نہ سب نبیوں میں, پیغمبروں میں, ولیوں میں ان کا نام بلند ہو, کیوں نہ ہو, کیوں نہ ان کو معراج نصیب ہو. اور تمام آدم سے لے کے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امامت انہوں نے کی, جو سب سے آخر میں آئے, لیکن آخری کے بعد کوئی نہ آیا. میرے نبی کی شان. حامد رضا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ نے بہت پیارا انداز سے جو بیان کیا, مجھے بہت اچھا لگا. میرے دل کی روح کی گہرائیوں کو آپ نے ہلا دیا, کیونکہ جب ذکر میرے نبی کا ہو تو کیوں نہ ہو, ہم کیوں نہ. میں سوچتی ہوں میرے تو سن کے آنسو ہوں گے. میرے نبی نے جب اپنی امت کا ایک سوچا ہوگا میری امت کہاں بگڑے گی تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, تو پھر وہ کتنے گھنٹے سجدوں میں رہے. 40 سال, ہم 40 ایک مہینہ رمضان ادا کر دیتے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا, ہمارا گھمنڈ ہی نہیں ٹوٹتا, اور ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. صرف 30 دن روزہ رکھتے ہیں تو حالت بری ہو جاتی ہے. تو سوچے انہوں نے کئی دن ایک غار میں, نہ روشنی, نہ پانی, نہ غذا, کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے, صرف میری امت, آئے ہائے بخش دے میری امت کو میرے رب, بخش دے. ان کے ذہن میں ایسا کیا تھا, تو کیوں نہ ہو ان کا اعلیٰ مقام. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرے رب نے ایک بات کی تھی, دعا مانگ, دعا مانگ, دعا مانگ, جتنی مانگنی ہے مانگ. اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دعا اوپر تک جائے, ورنہ یہاں آسمان ہوا میں یوں تیرتی رہے گی جب تک اس دعا میں میرے نبی کا درود شامل نہ ہو. تو پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک, کو ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی کہتی ہے آپ کو خوش آمدید. اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تمام علماء اور تمام نعت خواہ میری خوبصورت سی محفل میں شامل ہیں, اور اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی محفلیں سجانے کی ہر وقت جب تک زندگی ہے توفیق دے. ہم آنے والی نسلوں کو, آنے والے بچوں کو اور نبی کے تمام امتیوں کو اسی طرح ایک اس معراج کی فضیلت بیان کرتے رہیں, اور بچے سنتے رہیں اور آگے سناتے رہیں, کیونکہ میرے نبی کا ذکر ہی ایسا ہے. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں, اگین میں کہوں گی کہ میرے نبی کی امت میں سے ہم ان کے امتی ہیں, اور اللہ پاک اسی کلمے سے جس میں نبی کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اور اللہ پاک کیوں نہ ہو ہماری مغفرت, کیونکہ نبی نے ہمارے لیے ہمیشہ مغفرت کی,
दुआ की अपनी उम्मत को कहें कि मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, तो बख्शिश होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ऐसे गुनाहों से बचे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि मेरे रब नबी ने कभी किसी को उफ तक नहीं की, किसी को कभी तकलीफ़ नहीं दी। तो कोशिश ये करें अपने बालों से लेके नाखून तक किसी की दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि दिल में मेरा रब रहता है। तो बात करूँगी हामिद रज़ा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर महफिल सुना, अपनी नात सुनाई और महफिल सजाई। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इन्होंने और दूसरे चैनल पे भी जाना है, क्योंकि ये लाइव शो है वीनस टीवी पे गुड मॉर्निंग विद सभी आप देख रहे हैं। तो मैं चलती हूँ हामिद की तरफ, और हामिद बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लामकां पे बुलाया खुदा ने तुझे, अर्शो कुर्सी से भी तू बड़ा हो गया। लामकां पे बुलाया खुदा ने तुझे, अर्शो कुर्सी से भी तू बड़ा हो गया। ऐसी नाफिस तुम्हारी हुकूमत हुई, तुमने जिस वक्त जो कुछ कहा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान
تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے محبت سے کہیں سبحان اللہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے معراج کرنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو دنیا رک گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہوتے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حامد بھائی بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ تشریف لانے کا اور ہماری خوبصورت محفل کو سجانے کا. اللہ پاک آپ کے روزی روزگار میں آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور بات کروں گی کہ معراج کی فضیلت معراج کی بات کی کیا اس میں میں بولوں گی کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے والی نسلیں ہم ان کو کس طرح بیان فرمائیں گے اس میں کیا حکمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ معجزہ بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی ہے اور یہ دعوت فکر بھی ہے تمام لوگوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام انسانوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے عقل جو دی ہے انسان کو وہ صرف معرفت کے لیے ہے اور یہ اپنی عقل خانی میں جو ہے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ ہر چیز کو عقل میں توڑ رہے ہیں حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات عقل سے ماورا ہے کہ وہ رب عز و جل عقل میں آ جائے وہ ربی نہیں اللہ تعالیٰ عقل سے ماورا ہے اور اللہ عز و جل نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عقل سے ماورا ہے. اس وجہ سے آپ نے احادیث میں دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر بے شک تو میرا یار غار ہے میرے ساتھ کٹھے ہوتا ہے لیکن میری حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. لہٰذا معراج کا جو موضوع ہے معراج کا جو معجزہ ہے یہ دعوت فکر دیتا ہے فزکس پڑھنے والوں کو کیمسٹری پڑھنے والوں کو میتھمیٹک پڑھنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ محبوب کوئی عام نہیں ہے. تم اگر جہاز کے اوپر 500 کلومیٹر فی سیکنڈ والے جہاز پہ بھی بیٹھ جاؤ تو تمہارے ناک سے خون نکل آئے گا. میرا محبوب وہ ہے بے مثل محبوب ہے ان کا کلام بے مثل ہے ان کی افعال بے مثل ہیں ان کے احوال بے مثل ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے. اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ایمان والے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آئے اور غیب جو ہوتا ہے وہ عقل سے ماورا ہے. تو عقل کو ماورا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا جو انسان ہے یا آج کا جو مسلمان ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنی طاقت دی کہ بغیر کسی آکسیجن کے سلنڈر کے بغیر کسی سائنٹیفک اوزاروں کے بغیر کسی جو نا اور مدد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 معراجیں کی کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے معراج پہ جانے کا واقعہ بیان کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد
मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल अलीम समीउल बसीर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के जाने का वाकया सूरह बनी इसराइल में है और वापसी का वाकया सूरह नजम के अंदर है, फकान क़ाब कौसैन ओ अदना। तो इसमें यह समझाना था कि पहली मेराज जमीन से जमीन दिखाई गई ताकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो ये अकली मेराज है, ताकि सबको समझ में आ जाए कि जो इस बात को मान ले कि रात के लम्हे में महबूब एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक जा सकता है तो फिर उसकी अकल काम करेगी कि वो आसमानों में भी जा सकता है, और वो आसमानों पे जा सकता है तो वो लामकाम रब की बारगाह में भी जा सकता है। तो ये एक अकल को समझाने के लिए है ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाएं। और इसमें एक खास नुकता भी आपको बताऊं, आजकल आप देखें साइंटिफिक दौर है, मैं दोबारा उसी नुक्ते पे आ रहा हूं। कार्ल सागान नामी एक साइंटिस्ट है, उसने अपनी किताब लिखी ब्लैक होल्स। वो कहते हैं कि कायनात का सबसे अजूबा ब्लैक होल है, कोई चीज उसमें चली जाए तो वो कायनात से बाहर निकल जाएगी, और जिसको हम कहते हैं इस्लामिक वे से वो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा से आगे कुछ भी नहीं है। आप देखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पावर कितना दिया है कि सिदरतुल मुंतहा कायनात का एंड है जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नूरी फरिश्तों जो नूर से बना हुआ है, नूरी वोल्टेज वाला है, वो कह रहा है कि मैं आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, आगे 70,000 नूरी पर्दे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात से बाहर निकल भी जाते हैं। फिर आप वापसी का मेराज का वाकया आपने पढ़ा होगा हदीस में कि छठे आसमान पर नमाजें बार बार लेने के लिए, जो कम कराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, आते हैं, ये साबित करते हैं कि मेरे महबूब बगैर किसी मोहताजी के रब की बारगाह में इस कायनात में दाखिल भी हो जाते हैं, इससे बाहर निकल भी जाते हैं, ला मकाम में जाते हैं, फिर मकाम में आते हैं। ये सब ताकतें रब ताला ने अपने महबूब की दिखानी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है कि इशारा करे कि चांद को 2 टुकड़े कर दे, अगर इशारा करे तो सूरज को वापस पलटा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपने जैसा न समझा जाए, जैसा कि लोगों का ख्याल है, कलमा पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया, कह रहे नहीं वो हमारे जैसे थे, खाते पीते थे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते थे तो क्या तुम्हारे जैसे खाते थे? तुम्हारे खाने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में फर्क है, पीने में फर्क है, उठने बैठने में फर्क है। तुम्हारी नींद से वजू टूट जाए, मुस्तफा के नींद से वजू न टूटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेमिसल बनाया है, और बेमिसली में सबसे अजीम मौजज़ा मेराज का अता फरमाया है। और मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, पढ़े लिखे लोगों को जो खास तौर पर साइंस से बहुत मुतासिर है, मैं खुद BSc मैथमेटिक हूं, ट्रिपल MA हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस जमाने में हम किसी भी मजहबी शख्स को देख के कहते थे कि ये लोग वो हैं जो मस्जिदों मदरसों में बैठे हुए हैं, लेकिन पता तब लगा कि जब एक दिन ऐसा आया कि हम काइनेटिक थ्योरी में गुम हो गए, हम थ्योरीज के अंदर गुम हो गए। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि मुझे खुद अपनी सोच में ये बात आई कि ये कायनात कैसे बनी है। तो मैंने फिजिक्स के टीचर से एक मरतबा पूछा, नजर चलो साहब उनका नाम था, मैंने कहा सर ये कायनात कैसे बनी है और ये कैसे जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, आप हमें साइंटिफिक वे से थोड़ा समझाएं तो सही। उन्होंने कहा कि ये बेटा यहाँ क्लास की बात नहीं है, ये आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो पता लगेगा। हालांकि जब यूनिवर्सिटी से मैं अपने घर में आया, अपनी वालदा मेरी जो कि सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ती थी, 11वीं शरीफ खाती थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरी किताब बरकत व सलात में लिखा हुआ है कि कायनात कैसे बनी हुई है। मैंने कहा अम्मी मुझे बताइए। अम्मी ने कहा कि यहां से पढ़े, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, मुझे पढ़वाया, लिखा हुआ था बेटा यहां से पढ़े। मैंने पढ़ा, हदीस थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले क्या चीज बनाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा। बेशक, इसमें कोई शक। तो इस कायनात की असल नूर है। और ये बाकी जो जितनी हमें साइंस पढ़ा रहे हैं, एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, हकीकत ये है एनीथिंग व्हिच हैज नो एनी वेट नो एनी ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, दैट इज नूर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बात को थोड़ा सा अभी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा कि एक दोस्त ने सवाल पूछा था, कह रहे थे कि मेराज के मौजू में हम बच्चों को क्या सिखाएं। मैं आपको आसान चीज बता रहा हूं, बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं, बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ाना सिखाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे ऑटो पायलट
ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ ان کو کالجیں اسکولوں کی محتاجی نہیں رہے گی. آپ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کون سے اسکول سے پڑھے تھے, کون سی کالج سے پڑھے تھے, کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے. انہوں نے یونیورسٹی کے پروفیسروں کو حیران کر دیا. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا علم کہ آپ نے فزکس پہ کتاب لکھی, جبکہ آپ نے کہیں یونیورسٹی میں نہیں گئے, کیمسٹری پہ کتاب لکھی, آپ نے میتھمیٹک پہ کتاب لکھی, آپ نے جینس پہ کتاب لکھی ہے, آخر یہ علم آپ کو کہاں سے آیا؟ آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آیا. سبحان. اچھا آپ کی باتیں میں سن رہی تھی بڑی غور سے, تو اب بار بار ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ کر کے اچھی بات ہے ہمیں اویئرنیس, کیونکہ ہم نئے دور میں جا رہے ہیں. لیکن نبی کا ذکر جب بھی آئے گا نا, آپ کتنی یونیورسٹی میں چلے جائیں, کتنے ملکوں میں چلے جائیں, لیکن اس دنیا میں, ہماری پچھلی دنیا میں, پیغمبران دین کی دنیا میں سب سے اول نام آئے گا, سب سے اوپر. تمام بڑی بڑی یونیورسٹی والے, تمام پروفیسر, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسر سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھیں گے ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری گائیڈ لائن کے لیے محمد کا نام سب سے اوپر آئے گا. وہ لوگ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں, نہ مانے کسی طرح بھی, لیکن مانتے ہیں ایک بات کو کہ سب سے بہترین رہنما ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کروں گی, انہوں نے جب ذکر کر رہے تھے تو میں بار بار, پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں, میں کیسے مان لوں, میں کیسے مان لوں, میرا دل نہیں مانتا کہ جس کا عکس زمین پر نہ ہو تو پھر کیسے میں مان لوں. ہمارا تو عکس آتا ہے نا, تو ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان پر چلتا تھا, میں کیسے مان لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی خاک کے برابر نہیں ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو میرے رب نے اپنے پاس بلایا, شب معراج, کیا بات ہے, ذکر ہوگا. اور بات کروں گی, اس وقت بہت ساری باتیں دل میں آتی ہیں, دل کرتا ہے بیان کرتی جاؤں, لیکن میرے پاس بہت خوبصورت یہاں پر, یعنی کہ کہوں گی کہ علماء بھی موجود ہیں اور یہاں پر نعت خواہ بھی موجود ہیں. تو نعت کے اندر جب ذکر ہوتا ہے, جب کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں نبی کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ایسی زباں میرے منہ میں ہو خدا نہ کرے. تو ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ محمد اشفاق, اب ذکر محمد کا وہ کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جس رات محمد کے جب رب کو شوق وصل ہوا, جبریل کو ان کی طرف بھیجا. سبحان اللہ, سبحان. جب رب کو شوق وصل ہوا, جبریل کو ان کی طرف بھیجا, جبریل کو ان کی طرف بھیجا. تنہائی میں جو ملاقات ہوئی, ملاقات کی عظمت کیا کہنے, جس رات محمد پیدا ہوئے, اس رات کی عظمت کیا کہنے. کہے جن و بشر سبحان اللہ, لمحات کی عظمت کیا کہنے. اے میرے نبی تو جب بولے, تیرے
لبوں سے رب بولے اے میرے نبی تو جب بولے تیرے پاک لبوں سے رب بولے تیرے پاک لبوں سے رب بولے تیری بات منطق عن الہوى تیری بات کی عظمت کیا کہنے کہے جن و بشر سبحان اللہ لمحات کی عظمت کیا کہنے جو شان ہے چاند کے تاروں کی وہ شان ہے آپ کے یاروں کی جو شان ہے چاند کے تاروں کی وہ شان ہے آپ کے یاروں کی وہ شان ہے آپ کے یاروں کی صدیق عمر عثمان علی جواہرات کی عظمت کیا کہنے جس رات محمد پیدا ہوئے اس رات کی عظمت کیا کہنے کہے جن و بشر سبحان اللہ لمحات کی عظمت کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ محمد اشفاق صاحب نبی کا ذکر فرما رہے تھے نعت کی صورت میں. اس وقت یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے اور اس بچے سے میں بات کروں گی. جب یہاں پر سارے نعت خواں اور یہاں پر علماء موجود ہیں تو میرا دل کیا کہ ایک ایسے بچے سے ملواتی ہوں, بہت بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو میں ملواتی ہوں کس سے, محمد وحاج زیدی سے. السلام علیکم. کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. مائک لگا ہوا ہے؟ جی جی پکا. آج آپ نبی کا ذکر کرنے آئے ہو؟ جی پکا. سٹارٹ کریں, چلیں بسم اللہ کریں. چھوٹا ہوں مگر بات بڑی کرنے چلا ہوں, اوہ. چھوٹا ہوں مگر بات بڑی کرنے چلا ہوں, توصیف رسول عربی کرنے چلا ہوں. سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو معجزن دریاؤں میں کشتیوں کو چلانے والا ہے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو شب معراج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. امت مسلمہ کا لفظ ذہن میں آتے ہی بنی نوع انسان کی تاریخ نگاہوں میں گھوم جاتی ہے. کہیں عرب اور افریقہ کے ریگزار تو کہیں لڑکیوں اور عورتوں کی حالت زار, کہیں کوئی سردار تو کہیں کوئی سنگسار, بھائی پہ بھائی کی الغار, انسان کہیں جینے کا طلبگار تو کہیں اپنی زندگی سے بیزار, کہیں عتاب کہیں عذاب, کہیں چوا کہیں شراب, کہیں طور کہیں نور, کہیں رقیب کہیں سلیب. رفیقوں کی قلت بس ایک کہتے الفت, انسان کے خون کا پیاسا, یہاں تک تو قدرت نے گوارا کیا
मगर जब माँ बेटे की मीरास करार दी गई तो रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई और फिर हुई पहलुए आमना से हवैदा, दुआए खलील और नबीद मसीहा। रकाबत मोहब्बत बन गई, शकावत मुरव्वत बन गई, अदावत अदालत बन गई, इंसानियत का बोलबाला हुआ और आफताबे हिरा से हर सिद्दीक उजाला हुआ। खेत जितने थे सूखे हरे हो गए, वो जो सिक्के थे खोटे खरे हो गए। कौन जानता था कि आमुना का दुर्रे यतीम हलीमा की बकरियों का रखवाला एक दिन सादिक और अमीन ठहरेगा, आया रहमतुल्लिल आलमीन ठहरेगा, हामिले कुरान मुबीन ठहरेगा। मगर जब उतर कर हिरा से सूए कौम आया वो एक नुस्खे की भी साथ लाया। सबसे पहले इंसानियत का दर्ज दिया, भाई को भाई के गले लगाया, सूद को हराम करार दिया और वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपकी दर से वाबस्ता होकर लातो बुल को मानने वाले एक खुदा के सामने सजदा रेस हुए। आपकी तालीमात को हासिल कर औटों के गल्लाबान कौमों के रहनुमा ठहरे। आपके लुत्फो करम ने सफर को हिजरत कर दिया, हलाकत को शहादत कर दिया, जिंदगी को बंदगी कर दिया, इस्लाम को आदत कर दिया, आदत को इबादत कर दिया, दरगाहों को साहिब ताज कर दिया और नमाज को महराज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाखिर रात आई कि जिसे शबे महराज कहा जाता है। खुदा ने जिब्राइल को भेजा और तन्हा नहीं भेजा, सबसे तेज तरीन सवारी बुर्राक के साथ भेजा। जिब्राइल पहुंचे, क्या पाया कि रसूल सो रहे हैं। इतनी हिम्मत ना है कि अल्लाह के हबीब से सवाल करे, उन्हें जगा सकते तो अपने रुखसार कदमे रिसालत से मस किए। रसूल की आंख खुली, अब दोनों ऊपर की जानिब आसमान की जानिब बढ़ना शुरू हुए। ये वो रात थी कि जिस रात सितारे ताविश में थे, जिस रात इब्राहिम से कहा गया कि इसराफील से कह दो कि सूरह कयामत रख दे, क्योंकि आज रिसालत खुद कयामत बनकर आ रही है। जिस रात मिकाइल से कहा गया कि पैमाना रिस्क रख दो, क्योंकि पैमाने का नहीं लुटाने का वक्त है। जिस रात सूरज से कहा गया कि अब तू घबरा मत, तुझे पलटाने वाला आ रहा है। जिस रात चांद से कहा गया कि जिसके इश्क में तेरा सीना शक है, आज वो तुझे गले लगाने आ रहा है। अब नबी और जिब्राइल बढ़ते जाते थे। अब वो मकाम आया कि जहाँ जिब्राइल जैसे नूरी फरिश्ते भी रुक गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये मेरी उड़ान की हद थी, मैं इससे 1 इंच भी आगे गया तो मेरे बालों पर जल के राख हो जाएंगे। जिब्रील पलटे, कुछ ख्याल आया, फिर वापस पलटे, एहतराम के साथ करीब पहुंचे, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आगे का रास्ता आप जानते तो है ना। तो रसूल ने जवाब दिया, नादान पंछी, जो रास्ते तूने देखे भी नहीं है वो रास्ते हमारे हाथों से बनाए हुए हैं। रसूल आगे बढ़ना शुरू हुए। अब वो मकाम आया जहाँ ना जमी थी, ना आसमां था, ना इंस थे, ना जा था, ना खुशी थी, ना गम था। अब ना लोह थे, ना कलम थे। अब उस तरफ मुस्तफा का राज था, इस तरफ तन्हा साहिबे महराज था। रसूल उस मकाम पे पहुंचे जिसे कादा कौबा कौसैन कहा जाता है। अरब में एक मुहावरा है, जब 2 बादशाह एक मैदान में आते हैं, 2 कमानों में एक एक तीर जोड़ते हैं, उन्हें खींचते हैं, तो उस मंजर को कौबा कौसैन कहा जाता है। अब रसूल आगे बढ़ना शुरू हुए। अब जब जानते हैं, जब ईसा को खुदा ने आसमान पर बुलाया था, 4थे आसमान पे, तो कहा था कि हमने तुम्हें बुलंदी अता की, मगर जब मुस्तफा को सैर करवाई तो कहने लगे कि हमने तुम्हें सैर करवाई। रसूल ने चाहा कि नालैन उतार कर सैर करें, तो आवाज़े गैबी आई कि ऐ मेरे हबीब, अपनी जमीनों पे नालैन के साथ सैर करते हैं, नालैन के बगैर सैर नहीं करते। अब कोई माने या ना माने, अब वो जाने, उसका ईमान जाने। मैं तो इतना ही कहूंगा कि समा काट दो, जिस्म जा काट दो, मेदते मुस्तफा की सदा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग लो आग में चला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए, राख लो और हवा में उड़ा दो मुझे। मेदते मुस्तफा से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक
ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس جگہ جب جہاں یہ ہوا جائے گی ایک عاشق کا وعدہ رہا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا آئے گی. اور ایک بار پھر میں تمام امت مسلمہ کو جشن معراج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے ایسے ہی بچے آگے جس طرح ماشاءاللہ شب معراج کو مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے, اللہ پاک ہمارے بچوں کو توفیق دے اسی طرح شب معراج کا ذکر ہوتا رہے اور ہمارے کان سنتے رہیں اور ہم سبحان اللہ کا ذکر بلند کرتے رہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوا میں بلند ہوتے رہیں. بہت شکریہ بیٹا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ماں باپ کے لیے بہترین رہنما آپ بنو اور ان کی ڈھیروں دعائیں لو. بہت شکریہ. آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں اور میں بات کروں گی مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا میں چاہوں گی ایک ایک اشعار نعت خواہوں سے ہو جائے تو کیونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا آہستہ سے ٹائم ختم ہوتے شروع ہو گیا, تو ایک میں میرے پیارے بھائی آپ سے شعر اور ایک میرے پیارے بھائی آپ سے. جی. مصطفیٰ پہ سلام ہے میرا, مصطفیٰ پہ سلام ہے میرا, ایسا بائے پیام ہے میرا, ایسا بائے پیام ہے میرا, ہر نبی حشیر میں پکارے گا, ہر نبی حشیر میں پکارے گا, بس محمد امام ہے میرا, بس محمد امام ہے میرا, اور نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پہ, ارے وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا, وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا, مصطفیٰ پہ سلام ہے میرا. سید احمد سہروردی ماشاءاللہ سنا رہے تھے نعت, اور ذکر کروں گی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گی حافظ موصف صاحب سے وہ نعت پیش کریں. اوج پانا میرے حضور کا ہے, اوج پانا میرے حضور کا ہے, عرش جانا میرے حضور کا ہے, عرش جانا میرے حضور کا ہے, عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے, عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے,
جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، حق تعالیٰ کا جلوہ رات و رات، حق تعالیٰ کا جلوہ رات و رات، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ حافظ محمد اشفاق صاحب سے بھی گزارش کروں گی ایک شعر آپ بھی، کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، میں چاہتی ہوں کہ شعر ایک بار پھر ہو جائے۔ اچھا، جب تک آپ مجھے ڈائری کھولتے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے پاس صادق بھائی ہیں۔ صادق بھائی ماشاءاللہ سب جگہ پر ہوتی ہے نظر و نیاز، سب جو ہے اپنے گھر میں محفل کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنی عبادتوں میں لگتے ہیں، آف کورس کچھ لوگ ذرا سا اس چیز کو کچھ اور انداز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں اور ہم اپنی دعاؤں کے لیے یا نظر و نیاز کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ نظر و نیاز بھی ضروری یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا، مفتی صاحب اس پہ بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، جسم کا، انسان کا، ساری چیزوں کا ہوتا ہے نہیں؟ تو یہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کا جو ثواب ہے، ان کی ساری چیزیں ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے سارے ہیں، اللہ ان کو، اور ان کے توسط سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ دعا کے آخر میں کہ اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے ہمارے بھی یہ کام، ہماری بھی ساری چیزیں یہ آسانیاں فرما، تو یہ چیز کرنی چاہیے، ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیز، کیونکہ عبادت تو دیکھیے عبادت تو ہے اللہ پاک قبول، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک وہ قبول کرے، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے، میں نے پہلے مقام میں کہا تھا کہ حقوق العباد بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے اس دن بھی بات ہو رہی تھی میرے شو میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم کچھ ایسا گناہ کرتے تو اللہ سے معافی مانگتے تو معاف کرتے، لیکن اگر ہم نے کسی انسان کو تکلیف دی، جب تک وہ ہمیں نہ معاف کرے، کیونکہ پھر اس کا تعلق ہم سے ہو جاتا ہے، پھر اس میں رب کہتا ہے اس نے نہیں معاف کیا، تو جب تک وہ نہیں معاف کرے گا میرا اس میں نہیں۔ دیکھو میرے رب نے کتنا انصاف رکھا ہے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، اور یہ سارے میسج، یہ سارے پیغام ہمیں ملتے ہیں اپنے انبیاء اکرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ انہوں نے وہ ایک کہتے ہیں وہ کوڑا پھینکتی تھی روزانہ، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک میسج دیا کہ کوڑا بھی پھینکتی تھی، اس کے باوجود ان کی طبیعت پوچھنے چلے گئے، وہ بیمار ہو گئی وہ بوڑھی، جبکہ وہ نبی کا ذکر نہیں کرتی تھی، وہ میرے رب کو نہیں مانتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور درگزر کیا کہ وہ روزانہ ان کے جب بھی وہ گزرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اعلیٰ شان تھی ان کی، تو وہ ان پہ کوڑا پھینک دیتی تھی۔ تو یہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے کتنا زبردست میسج ہے۔ معراج کا جو موضوع ہے جو نا، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بات یہ بھی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ آج کا مسلمان ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا، کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، نمازیں پڑھ کے بیٹھا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، کبھی حاجی بن رہا ہے، کبھی معتبر بن رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وضو کرنا چاہیے، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا غسل کرنا چاہیے، تو تب جا کے ان کے دل میں اللہ عز و جل کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوگی، کیونکہ جب تک محبوب کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے رب نظر نہیں آئے گا۔ تو میں یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دوں معراج کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے، کیونکہ رب عز و جل کو دیکھنا ممکن محال بات ہے کہ کوئی رب تعالیٰ کا گھیراؤ کرے۔ دیکھو اس کائنات کے اندر جس کو مکان کہتے ہیں، اس میں تو رب تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے خواب جو ہے یہ بھی ایک لامکان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 نوری پردوں میں
جو رف رف کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. رف رف جو ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح کو معشوق کی صورت میں پیش کیا گیا. تو وہاں پر سفر کر کے اور رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, گھیراؤ نہیں کیا. کوئی شاید یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے رب کا گھیراؤ کر لیا, ایسا نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار, کوئی آنکھ رب کا گھیراؤ نہیں کر سکتی, بلکہ رب گھیرے ہوا ہے اپنے علم سے, اپنی قدرت سے ہر چیز کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعوت دی ہے محبوب کے ذریعے سے کہ وہ مجھے دیکھیں. یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو روحوں سے پہلے جسم بنائے, 4000 سال پہلے بعد میں روحیں بنی ہیں, پھر 4000 سال پہلے جو روزی رزق بنائے. تو رب عز و جل نے روحوں کو جمع کر کے اور فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے دیدار کیا رب کا. جب دیدار کر لیا تو اب سب نے, ہم سب نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے عالم ارواح میں, لیکن سب بھول گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں, اس دنیا کے اندر سب رنگ و بو میں مشغول ہو گئے ہیں. اب رب تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے سب کو متنبع فرمایا ہے کہ نہ تم کبوتر پہ عاشق بنو, نہ تم بلے پالو, نہ تم کتے پالو, نہ تم گاڑی پہ عاشق بنو, نہ تم عورتوں پر, نہ تم مردوں پر, نہ تم کسی چیز پہ بھی. ایک نیچر کی جتنی چیزیں ہیں ان پہ آپ مٹیریلزم پہ عاشق نہ بنو, کیونکہ یہ جتنی بھی مخلوق میں نے بنائی ہے, یہ اتنی خوبصورت مخلوق میں نے بنائی ہے, تو میں کتنا جمال والا ہوں. سبحان اللہ. تو میرے بارے میں فکر کرو, میرے دیدار کی تڑپ پیدا کرو, میرے محبوب کے دیدار کی تڑپ پیدا کرو, تاکہ تمہیں اصل جو معراج ہے مصطفیٰ کی معراج اور رب کی معراج نصیب ہو. بے شک سبحان اللہ, بہت پیاری گفتگو. اچھا ٹائم ہو گیا ختم, لیکن ہماری دعا بہت ضروری ہے مفتی صاحب. تو میں سب کا, صادق بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ, میرے پیارے بھائی سید احمد سہروردی کا, حافظ موصف صاحب کا, اور حافظ محمد اشفاق صاحب کا, اور میرے پیارے سونا زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم چاہیں گے ایک ہم اپنے, کیونکہ رب کے حضور میں دعا کریں, اور وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درود پاک, اور آخر میں بھی پڑھیں گے. اور مولانا صاحب آپ کو بہت, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دعا کرنی ہے تو ہم پڑھے پہلے درود پاک. اور میں ناظرین سے جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ آج شب معراج آپ کو بہت مبارک ہو. اور یہ معراج کی رات ہے جو گزر چکی ہے, آج صبح ہے. جن جن لوگوں نے شب معراج میں عبادت کی, حضور پاک پر درود بھیجا اور اللہ پاک کی سجدہ عطا فرمایا, جن ہمیں نصیب کیا جن لوگوں کو, ان سب کی دعائیں اللہ کی رضا سے قبول ہوں, اور اللہ پاک ان سب پر اپنی سلامتی نازل فرمائے, اور ہمارے ملک پر اور تمام مسلمانوں پر جہاں جہاں وہ بستے ہیں ان سب پر اپنی رحمت برسائے. اور ایک بات کہوں گی کہ اللہ ہم سب کا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے میرے رب پھر بھی اتنا غفور الرحیم ہے, ان پر برسات بھی کرتا ہے, اپنی نعمتیں بھی نوازتا ہے, رحمتیں بھی نوازتا ہے. میں سب مسلمانوں سے ایک گزارش کروں گی, ہم اپنا کردار اتنا اچھا کریں کہ جو نہیں مانتا وہ بھی مان لے کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے, اور اس کا بھیجا ہوا دین, اس کا بھیجا ہوا پیغمبر, اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام, اس کے بھیجے ہوئے صحابہ, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبران دین, اس کے بھیجے ہوئے میسنجر, سب کتنے اچھے ہیں. کیونکہ نبی کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو اپنے مذہب میں, اپنے اسلام میں, اپنے دین میں زبردستی نہیں کی. پیار سے, محبت سے نبی نے اللہ کا پیغام سب تک پھیلایا. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنے کردار میں, اپنی زبان میں ایسا شیریں آپ ڈال دیں کہ وہ آپ کے دین کو بڑے پیار سے قبول کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اب ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے دعا کریں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ عز و جل, یا مولا کریم, تیری بارگاہ میں پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, اور محبوب کے ودھا چہرے کا واسطہ, واللین زلفوں کا واسطہ, محبوب کی خوشبو کا واسطہ, جلووں کا واسطہ, طلبوں کا واسطہ. یا اللہ عز و جل,
آج کے اس محفل کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن دوستوں نے اس گلدستے کو سجایا ہے سب کے عزت میں، شان میں، مال میں، رزق میں، روزی میں، اہل میں، اولاد میں، ظاہر میں، باطن میں، روح میں، روحانیت میں، نور میں، نورانیت میں برکت 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 عطا فرما۔ یا اللہ خاص و خاص آج کے اس معراج کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کا معراج ہے، ہم سب کو نماز عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جن سے قیامت کا کایا پلٹ جائے گا، ان سجدوں کا صدقہ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مبارک سجدے کا صدقہ جن کے صدقے سے ساری امت بخشی جائے گی، یا اللہ ہم سب کو حقیقی سجدہ عشق والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ادب والا بنا، بے ادبی سے بچا، بے ادب سے بچا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے کامل اور اکمل بنا۔ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں وہ خیرات دے دے، ظاہر میں باطن میں وہ خیرات دے دے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس خیر میں سے دے دے جو خیر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور اس شر سے پناہ دے جس شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ خاص و خاص اس چینل کو برکت عطا فرما، پوری دنیا میں اس کی دھوم عطا فرما۔ اس میں جو بھی خدمت پیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنے حبیب کا صدقہ دونوں جہاں کی خیر عطا فرما، رحمت برکت عطا فرما کہ انہوں نے تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی یہ محفل کروائی ہے، اس کا صدقہ سب کو یا اللہ اچھی خیرات عطا فرما، سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، سب کو یا اللہ تیری دیدار کی تڑپ عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ عطا فرما، سب کے یا اللہ ظاہر باطن میں خیر عطا فرما، ظاہر باطن میں خیر عطا فرما، ہم سب کے دکھ درد مرض قرض دور فرما، دکھ درد مرض قرض دور فرما، ہماری بہن کو عزت شان مان عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شکر کرتی ہوں میں اپنے رب کا جس نے مجھے آج توفیق دی کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں اور اپنے نبی کا ذکر کر سکوں۔ اور جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ آف کورس میں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، اور یہاں پر اس وقت جس نے اپنا حصہ ملایا ہے، میرے کیمرہ مین، میرے شہزاد بھائی، زاہد بھائی، سرفراز ذاکر، اور یہاں پر ارشد، اور اسپیشلی میں کیونکہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں وہ ہے وینس ایچ ڈی سیٹلائٹ ٹی وی ہے، اور میں مجید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، عدنان بھائی اور نعمان بھائی کا اور فرحان بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ میں اس گڈ مارننگ وتھ سبھی کو لے کے چلوں۔ تو اللہ پاک ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت دے اور توفیق دے، ہم ایسی محفلیں سجاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔